बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक है इबादत। इबादत की जमा है। बच्चे, हम जब भी इबादत का लफ्ज़ सुनते हैं हमारे जहन में फ़ौरन नमाज व दुआ का ख्याल आ जाता है। इस सबक में आप लोग इबादत की लग़वी, इस्तिलाही मानी और इस्लाम में इबादत का मफ़हूम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या फ़र्क है। इबादत अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ अबद से निकला है, जिसकी मानी बंदगी, इताअत और तामील हुक्म के है। बंदगी मीनिंग ग़ुलामी, इताअत मीन फरमान बरदारी, तामील हुक्म मतलब हुक्म बजा लाना। इबादत अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ अबद से निकला है, अबद मतलब बंदा, जिसकी मानी है लग़वी मानी है ग़ुलामी करना, फरमान बरदारी करना या हुक्म मानना। अगर कोई बंदा किसी की ग़ुलामी करे, उसकी फरमान बरदारी करे या उसका हुक्म माने तो इसका आम मतलब क्या होगा कि वो उसकी इबादत कर रहा है। ये इसकी लग़वी मानी है। अब आगे देखें। जबकि इस्तिलाह में किसी की बालादस्ती मतलब बुलंद मर्तबा और बरतरी मीन बड़ाई को तस्लीम करके उसके मुकाबले में अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी से दस्तबरदार होने, सरताबी व मुज़ाहमत को छोड़कर उसके सामने अपनी आजिज़ी व इनकिसारी की इज़हार करने को इबादत कहते हैं। बालादस्ती मीन बुलंद मर्तबा, बरतरी मीन बड़ाई, दस्तबरदार होना मतलब छोड़ देना, सरताबी मतलब नाफरमानी। मज़ाहमत की मीनिंग है हाइल होना, मतलब अपने और किसी और के फैसले के दरमियान में हाइल होना। इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान किसी बुलंद मर्तबे और बड़ाई को कबूल करके अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी, अपनी मनमानी और नाफरमानी को छोड़कर उसके सामने अपनी बेबसी और आजिज़ी के इज़हार करने को इबादत कहते हैं। मतलब अगर कोई बंदा किसी और के सामने उसकी बड़ाई, उसकी बुलंद मर्तबे को कबूल करे और उसके सामने अपनी खुद मुख्तारी, मनमानी को छोड़ दे और अपनी बेबसी और आजिज़ी का इज़हार कर ले तो इसका क्या मतलब है कि वो इसकी इबादत कर रहा है। ये तो इसका मुरादी माना है। मतलब अगर कोई शख्स किसी बादशाह के सामने ऐसे आजिज़ और इनकिसारी का इज़हार करेगा और अपनी खुद मुख्तारी को छोड़ेगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो बादशाह की इबादत करता है, क्योंकि इबादत के आम मानी यही है अपनी खुद मुख्तारी को छोड़ना और दूसरे की बड़ाई को कबूल करना। अब इस्लाम में इबादत के क्या माने हैं आगे देखिए, पढ़ते हैं। इस्लाम में इबादत का मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला को अपना इलाह और रब मानकर इसकी परस्तिश व बंदगी और इताअत की जाए। तकलीफ़ और मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला ही से मदद मांगी जाए। अल्लाह ताला की नेमतों और मेहरबानियों का एतराफ़ करते हुए दिल व जान और शौक़ व मोहब्बत से उसके हर हुक्म की तामील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई हुई तरीक़ों के मुताबिक की जाए। जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तर्जुमा, ए परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। अब इस्लाम में इबादत का मफ़हूम ये है कि बंदा अल्लाह ताला को अपना रब और मअबूद मानकर सिर्फ उसी की फरमान बरदारी करे। इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी करे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की, क्योंकि अल्लाह ताला हमारा मअबूद है, खालिक है, मालिक है और राज़िक है। उसी ने हम सबको और पूरी दुनिया को बनाया है। उसी ने तमाम मखलूक़ात में से हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। वही हमें रिज़्क़ देता है और उसी ने हमारे फ़ायदे के लिए बेशुमार चीज़ें पैदा की है। बच्चे, सबसे पहले तो अगर बंदा अपने जिस्म की तरफ देखे तो उनको पता चल जाता है कि पैदा करने वाले ने एक एक अंदाम कितना अच्छा और मुकम्मल बनाया है। फिर ये भी देखिए कि पैदा करने वाले ने हमारी ज़रूरतों के लिए कितनी चीज़ें पैदा की है। अब अगर पैदा करने वाले के हमारे ऊपर इतने एहसानात हैं और उसने हमें इतनी नेमतें दी है तो फिर हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि नहीं
کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور اسی کا شکریہ ادا کریں۔ بچے، آپ لوگ اپنی مثال لے لیں کہ اگر کبھی آپ لوگوں کو کوئی دوست یا کوئی اور بندہ کوئی تحفہ دے دے تو یا پیسے دے دے تو آپ لوگ کتنا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کتنا خوش ہوتے ہیں، اور اگر وہ پھر کبھی آپ لوگوں کو کسی کام کا کہہ دے تو آپ لوگ کیسے فوراً دوڑ دوڑ کر جا کر اس کام کو کر لیتے ہیں اور ان کی بات کو مان لیتے ہیں۔ تو بچے، اگر بندہ ایک معمولی تحفے پر اتنا خوش ہوتا ہے اور دینے والے کا احسان مند ہوتا ہے تو سوچئے پھر تو ہمیں اس پیدا کرنے والی کی اور اس بے شمار نعمتیں دینے والی ذات کی بے حد اور بے حساب شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور شکریہ ادا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، خوشی اور غم، دکھ درد، ہر موقع پر اس کا شکریہ ادا کریں اور اسی سے مدد بھی مانگے۔ اور بچے، کمال کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ بچے، آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے سے کچھ مانگے تو پہلے والا بندہ اس کا موڈ کتنا آف ہو جاتا ہے اور وہ کتنا برا مانتا ہے اس بات کو، لیکن ہمارا رب تو اتنا اچھا ہے کہ وہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ تو بچے، ان سب کے بدلے انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی طریقوں کے مطابق چل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور ان کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرے۔ شکریہ ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، تو اس لیے اس چیز کا اظہار ہم نماز میں بھی کرتے ہیں کہ پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، اسلامی تعلیمات کے مطابق عبادت کا ایک مخصوص مفہوم ہے جس سے مراد وہ متعین صورتیں ہیں، متعین مقرر کی ہوئی صورتیں یا حالتیں ہیں جو اسلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے مقرر کی ہے اور ان کے لیے امتیازی شرائط اختیار کی ہے۔ امتیازی شرائط مطلب الگ فرائض اور عبادات مقرر کی ہے۔ اب بچے، یہ چیز تو کلیئر ہو گئی کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کے بدلے اس کا شکریہ ادا کرے گا، لیکن یہ شکریہ وہ کس طریقے سے ادا کرے گا، یہ چیز ہمیں پیاری دین اسلام نے واضح کر دی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احکامات کے مطابق عبادت کا خاص مطلب وہ مقرر کی ہوئی حالات ہے جو دین اسلام نے مقرر کی ہے۔ ان کے لیے اوقات، مقداریں اور کیفیات متعین کر دی ہے جن میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ان کے لیے اوقات مقرر کی مطلب کہ کب ادا کریں گے، مقداری مقرر کی کہ کتنی مقدار میں ادا کریں گے، اور کیفیات متعین کر دی مطلب کہ کس طریقے سے ادا کریں گے۔ یہ چیز اسلام نے مقرر کر دی ہے۔ مطلب اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے اٹک بیٹھک کرے گا، اوپر نیچے ہوگا، دوڑے گا، اپنی مرضی سے کچھ کھائے گا پیے گا نہیں، تو یہ عبادت نہیں ہوگی، بلکہ عبادت وہی ہے جو دین اسلام نے مقرر کی ہے اور جس میں اوقات، مقدار اور کیفیات کا خیال رکھیں گے ہم۔ اب آگے ہے، یہی وجہ ہے کہ شریعت کے معروف معنوں میں عبادت نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو کہتے ہیں جو اسلام کے نمایاں مظاہر ہیں اور جنہیں ارکان اسلام کا نام دیا جاتا ہے۔ شریعت قانون اسلام کے معروف معنوں میں عبادت نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو کہتے ہیں۔ یہ اسلام کے نمایاں مظاہر ہیں۔ بچے، مظاہر مظہر کی جمع ہے جس کی میننگ ہے ظاہر ہونے کی جگہ۔ مطلب جہاں کہیں پر بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہو، زکوٰۃ دے رہا ہو، کسی نے روزہ رکھا ہو یا حج ادا کر رہا ہو تو ایک نگاہ میں دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے اس کے مسلمان ہونے کی اور دین اسلام کا پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اسلام نے عبادات کے لیے اوقات، مقداریں اور کیفیات مقرر کی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی عبادت کرے گا، اس میں اوقات، مقدار اور کیفیات کا خیال رکھے گا جو دین اسلام نے مقرر کی ہے، تبھی اس کی وہ عبادت کہلائے گی، ورنہ ادروائز اگر کوئی بندہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھے گا اور ایسی اٹک بیٹک کرے گا، بھوک پیاس وغیرہ ان چیزوں کو رکھے گا، بھوک پیاس وغیرہ جھیلے گا تو وہ خود کو تو تکا دے گا، لیکن چونکہ اس نے دین اسلام کی مقرر کردہ باتوں کا خیال نہیں رکھا ہوگا،
اس لیے اس کو ثواب نہیں ہوگا اور نہ اس کی وہ عبادات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ اب آگے صفحہ نمبر 14 پر دیکھیے۔ اس کے علاوہ عبادات کا ایک وسیع مطلب کشادہ اور عام مفہوم بھی ہے، جس کے مطابق عبادت ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کی جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی ہر عمل کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو، عبادت کا نام دیا جاتا ہے۔ اب اگر عبادت کو اور بھی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا جائے تو ہر وہ عمل اور ہر وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے تو وہ بھی عبادت کہلاتا ہے۔ اب آگے ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عبادت ایک مسلمان کی تمام زندگی پر محیط ہے۔ محیط مطلب گھیرنا، اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ بچے، ایک سچا مسلمان تو پوری زندگی عبادت ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک اس کی زندگی کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ اپنے قول اور اپنے فعل سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے، خوش کر سکے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بندے، تم بھی یہ کہہ دو کہ میری نماز، میری عبادت اور میرا جینا مرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ آگے ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ترجمہ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ واضح طور پر خود فرمایا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کل لوگ اپنی زندگی کا اصل مقصد بھلا بیٹھے ہیں اور غیر ضروری چیزوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ مختصر یہ کہ قرآن و سنت کی روشنی میں عبادت کی 3 پہلو ہیں، جن میں سرپرست سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ عبادت کے 3 پہلو ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، نمبر 2 حقوق اللہ، نمبر 3 حقوق العباد۔ نمبر 1 چونکہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اس لیے ہم عبادت تو کریں گے لیکن ایسی طریقے سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ مطلب اپنی نیت کو صاف رکھیں گے، کینہ، بغض، نفرت، ان چیزوں سے دور رہیں گے کیونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ عبادت کے دوسرے پہلو کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عبادات ہے جن کے ذریعے افراد کی تربیت کی جاتی ہے۔ مثلاً نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ دیکھیے بچے، ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ ہم پر کہ ہمیں عبادت کرنے کا کہتی بھی ہے تو ہمارے اپنے فائدے کے لیے، جیسے کہ عبادت کا دوسرا پہلو ہے حقوق اللہ۔ اب اگر ہم حقوق اللہ ادا کریں گے، مثلا نماز پڑھیں گے، تو اس میں بھی ہمارا اپنا فائدہ ہے، بلکہ فائدے ہے۔ ایک تو اس سے ہماری جسمانی ورزش ہو جاتی ہے، سیکنڈ ہمارے جسم میں اس وقت بلڈ سرکولیشن اچھی طریقے سے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری ذہنی سکون ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی وجہ سے انسان غلط اور بے حیائی کاموں سے دور رہتا ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد دولت کو چند ہاتھوں میں جمع ہونے سے روکنا ہے۔ بچے، جب صاحب نصاب لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے غریب لوگوں کی مدد ہوتی ہے، اور اس کے ادا کرنے کا خاص مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ معاشرے سے امیری اور غریبی کا فرق ختم ہو جائے۔ روزے کی فرضیت کا مقصد تقویٰ مطلب پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزہ بھی اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کی چیزوں مطلب نعمتوں کی قدر جان لیتا ہے، اور دوسرا اس سے بندے میں پرہیزگاری بھی پیدا ہوتی ہے۔ جبکہ حج اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کی خاطر جان و مال اور تمام تر خواہشات قربان کرنے کا نام ہے۔
حج پہلی اور مالی دونوں عبادات اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اور محبت کی خاطر اپنا مال اور اپنی خواہشات قربان کرتا ہے۔ آگے ہے عبادت کی تیسری پہلو کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے حقوق۔ یہ انسان کے اس رویے کا نام ہے جو وہ دوسرے انسانوں، حیوانوں اور نباتات کے ساتھ روا رکھتا ہے۔ اس لیے مومن کو تمام انسانوں اور دیگر مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ترجمہ اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا۔ بچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کا سلوک کرنے اور نرمی کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب جہاں پر دوسری جانداروں کے ساتھ اتنی نرمی کا سلوک اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اب خود سوچئے بچے وہاں پر انسانوں کے ساتھ کتنی نرمی کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اگر کوئی بندہ حقوق اللہ میں کوتاہی کرے تو شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کرنے والے کو تب تک معافی نہیں ملتی جب تک وہ بندہ خود نہ معاف کر دے۔ اس لیے تو اسلام میں حقوق العباد پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور رویہ اختیار کیا کرے تاکہ بلا وجہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو اور ان کے حقوق کی حق تلفی نہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی صحیح اصولوں کے مطابق قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی طاعت میں بسر کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اسی پر عمل کر کے ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ لوگ کا سبق عبادات مکمل ہو گیا۔ بچے آپ لوگ اس کی اچھی طریقے سے پڑھائی کریں اور پڑھائی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مشکل الفاظ کی بھی مشق کریں۔